सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्री एकेडमी पे। और आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक नया मॉक टेस्ट लेके। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो मॉक टेस्ट है वो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, यानी कि उसी से आगे हम बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में होते हैं, मेगा टेस्ट में। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ज़बान की ईजाद में किसकी अहमियत ज़्यादा होती है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हम सिर्फ उसी ऑप्शन पर टिक करेंगे जो ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, किसी से भी मखसूस नहीं। यानी कि जो ऊपर दिए गए हैं ऑप्शन उससे से कोई मखसूस नहीं। अहले ज़बान की, कम पढ़े लिखे लोगों की, क़वाइद से वाकिफ़ लोगों की ठीक अहमियत ज़्यादा होती है। तो ये है किसी से भी मखसूस नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अकबर के दौर का ब्रज भाषा का मशहूर शायर कौन था। अकबर है जो मुग़ल सल्तनत के बादशाह है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उनके दौर का ब्रज भाषा का मशहूर शायर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अब्दुल रहीम खाने खाना इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। और यही क्या है, उनके 9 रत्न में से एक है जो काफ़ी मशहूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं। रुबाई में कुल कितने मिसरे होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा बिल्कुल सेम होता है हमरदी और काफ़िया के एतबार से, और तीसरा जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शेरुल अज्म किसकी तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अल्लामा शुबली नोमानी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बागो बहार किसकी तसनीफ़ है। 4 ऑप्शन है इसमें भी, और बागो बहार आप सभी को मालूम होगा कितनी इम्पोर्टेंट तसनीफ़ है उर्दू अदब में, और इसका क्या अहम रोल है बागो बहार का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, मीर अमन की लिखी हुई है बागो बहार, जो शुरू हुई थी, लिखना जो इसकी शुरू हुई थी वो हुई थी 1802 में, जो मीर अमन ने लिखी। और किस कॉलेज के एतबार से लिखी है, वो लिखी है फोर्ट विलियम कॉलेज, और इसकी जो मुकम्मल हुई है वो हुई है 1804 सॉरी। तो इस तरह से बागो बहार है, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मीर अमन, और ये किस्सा चाहता रवेश का उर्दू तर्जुमा है। और ये किसकी फरमाइश पर लिखी गई है बागो बहार, वो है फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल जॉन किलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रेमचंद का पहला अफसाना है, यानी कि बताना इनमें से कौन सा प्रेमचंद का पहला अफसाना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद का पहला अफसाना है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रेमचंद का आखिरी अफसाना कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है, शायर मशरिक़ का खिताब किस शायर को मिला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बी, अल्लामा इकबाल इसका दुरुस्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उर्दू का पहला नावल निगार कौन है। ये आंसर तो सभी को मालूम होगा कि उर्दू का पहला नावल निगार किसको तस्लीम किया जाता है, और वो है ऑप्शन ए, डिप्टी नज़ीर अहमद को पहला उर्दू का नावल निगार माना जाता है, क्योंकि इनके जो 2 नावल हैं तौबतुन-नसूह और मर्रतुल उरूश बहुत ही मशहूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अल हिलाल और अल बिलाग किस इदारत से चलता था, यानी कि किसके इसके बानी थे या कौन इसके मुदीर थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल और अल बिलाग के बानी थे या मुदीर थे। और यह जो अदाकार हैं यानी कि अभिनेता हैं, एक्टर हैं, आमिर खान उनके दादा हैं, और इनकी पैदाइश कहाँ हुई है, मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मंदरजा झेल में कौन शायर कसाइद के लिए मशहूर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी,
محمد رفیع سودا قصیدے کے لیے مشہور ہیں۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ احتسام حسین کا تعلق کس دبستانی تنقید سے ہے؟ جمالیاتی، تاثراتی، حیاتی یا مارکسی؟ اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، مارکسی تنقید سے تعلق ہے احتسام حسین کا۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ سحر البیان کس کی مثنوی ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا آپشن سی، میر حسن کی۔ سحر البیان کس کی مثنوی ہے؟ میر حسن کی۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے ہم لوگ۔ اردو شاعری کی پہلی تاریخ کس نے لکھی؟ بہت ہی اچھا کوشچن ہے، آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ اردو شاعری کی پہلی تاریخ جو لکھی ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ اس کا آنسر ہوگا آپشن بی، محمد حسین آزاد، اور ان کی وہ کتاب جو ہے اس کا نام ہے آب حیات، جو اردو کی پہلی تاریخ مانی جاتی ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ روپ کس صنف کا مجموعہ ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا آپشن سی، رباعی کا، اور اس کے مصنف کا نام ہے فراق گورکھپوری۔ بہت امپورٹنٹ ہے، اکثر یہ کوشچن پیپر میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ روپ کس کا مجموعہ، کس کی تصنیف ہے؟ تو وہ ہے رباعی کی، اور کس کی ہے؟ فراق گورکھپوری کی۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کس شاعر کو عوامی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے؟ اس کا تو آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، نذیر اکبر آبادی کو عوامی شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ روایت اور بغاوت کس کی تصنیف ہے؟ بہت ہی اچھا کوشچن ہے یہ، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن سی، روایت اور بغاوت احتسام حسین کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے ہم لوگ۔ امراؤ جان ادا کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ آنسر ہوگا اس کا آپشن سی، مرزا ہادی رسوا، آپشن سی ہے، اور یہ ناول ہے، اور کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ 25 حصوں پر مشتمل ہے، امپورٹنٹ ہے، لکھ لینا۔ اور اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک طوائف کی زندگی کے اس پہ لکھا ہوا ہے، امراؤ جان ادا، اور اس میں لکھنؤ کی تہذیب کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ یادوں کی بارات کس کی خود نشست ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا کوشچن نمبر 68 کا آپشن اے، جوش ملیح آبادی کی جو خود نشست ہے اس کا نام ہے یادوں کی بارات۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ کس نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا؟ یہ کوشچن تو بہت ایزی ہے اور آپ سبھی کو معلوم بھی ہوگا، اور اس کا آنسر ہے آپشن بی، مرزا غالب نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ اردو کا مشہور ناول امراؤ جان ادا لکھا ہے، کس نے لکھا ہے؟ تو ابھی اوپر گیا ہے، کوشچن ریپیٹ ہے، کوئی بات نہیں، ہم آپشن ڈی لگا دیں گے، بغیر آنکھ کھولے ہی، مرزا ہادی رسوا۔ ہمیں پتہ ہے کہ امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ رانی کیتکی کی کہانی کس نے لکھی ہے؟ بہت ہی اچھا کوشچن ہے یہ والا، کہ رانی کیتکی کی کہانی کس نے لکھی ہے؟ تو اس کا آنسر آپ سبھی کو معلوم بھی ہوگا، اور اس کا جو آنسر ہے وہ ہے آپشن بی، اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے۔ انشاءاللہ خواہ انشاء کی یہ کیا ہے؟ تصنیف ہے، اور انشاءاللہ خواہ انشاءاللہ ایک اردو شاعر میں، اردو ادب میں بہت اچھا مقام رکھتے ہیں۔ تو ان کی جو پیدائش ہے وہ 1752 میں ہوئی ہے، انشاءاللہ خواہ انشاء کی نوٹ کر لیں، امپورٹنٹ ہے، مرشد آباد میں، اور ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ 1817 میں ہوا ہے۔ اور 1817 میں کون پیدا ہوئے ہیں؟ وہ ہوئے ہیں سر سید احمد خاں۔ اسی طرح سے آپ لنک بنا کے یاد رکھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا، اور ان کے والد کا نام بھی لکھ لینا، امپورٹنٹ ہے، وہ ہے، ان کے والد کا نام ہے انشاءاللہ خاں کے انشاء کے وہ ہے ماشاء اللہ، ان کے والد کا نام ہے ماشاء اللہ۔ چلیے نیکسٹ بڑھتے ہیں، نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ ان کی ایک تصنیف اور ہے، وہ بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اردو قواعد کے اعتبار سے،
وہ ہے دریائے لطافت. لکھ لیجیے, امپورٹنٹ ہے, میں لکھ دیتا ہوں, دریائے لطافت. ٹھیک ہے, اور کب لکھی گئی ہے؟ وہ 1802 میں لکھی گئی ہے. امپورٹنٹ چیزیں وہ نوٹ کرتے رہے ساتھ کے ساتھ. ٹھیک ہے, چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. اب ترقی پسند مصنف کی پہلی سالانہ کانفرنس کہاں منعقد ہوئی؟ یعنی کہ جو پہلی ہے وہ کہاں پر ہوئی؟ تو اس کا آنسر ہوگا آپشن بی, لکھنؤ میں 1936 میں, جس میں منشی پریم چند نے بہت اچھا خطبہ پڑھا تھا یا اس کی صدارت بھی کی تھی. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. ان میں سے کون سا ناول منشی پریم چند نے لکھا ہے؟ بہت ہی اچھا کوشچن ہے اور سبھی کو اس کا آنسر پتہ بھی چل گیا ہوگا کیونکہ مشہور ناول ہے ان کا, اور وہ ہے گودان. منشی پریم چند کا ناول جو ہے وہ گودان ہے اور ان کا یہ آخری ناول ہے, اور اسی ناول کو لکھنے کے لیے منشی پریم چند نے سب سے زیادہ وقت لیا تھا. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. ایک شعر ہے, بتانا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. یہ شعر لکھا ہے فراق گورکھپوری نے, جگر مراد آبادی نے, علامہ اقبال نے یا فیض احمد فیض نے. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن سی, علامہ اقبال. آپ سبھی کو معلوم بھی ہوگا کہ شاہین جو ہے, یعنی کہ جو ورڈ یوز کیا گیا ہے شاہین, یہ سب سے زیادہ کس نے استعمال کیا ہے؟ علامہ اقبال نے. تو نوٹ کر لیں کہ شاہین کا استعارہ کس نے دیا ہے؟ وہ دیا ہے علامہ اقبال نے. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. فورٹ ولیم کالج کا قائم کیا گیا, یعنی کہ کہاں پہ کیا گیا؟ اور وہ ہے آنسر بی, فورٹ ولیم کالج کلکتہ میں قائم کیا گیا 1800 میں, اور اس کے پہلے پرنسپل کا نام ہے جان گلکرسٹ. اور فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ باغ و بہار, جس کے مصنف کا نام ہے میر امن. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. کس شاعر کے لکھے ہوئے خطوط اردو نثر کا شاہکار مانا جاتا ہے؟ تو سبھی کو معلوم ہوگا اس کا آنسر تو, اور وہ ہے آپشن ڈی, مرزا غالب اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. آغا کاشمیری کی کس صنف ادب کے لیے مشہور ہیں؟ آغا حشر کاشمیری, آپ سبھی کو معلوم ہوگا اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن سی, ڈرامہ نگاری. آغا حشر کاشمیری جو ہے وہ ڈرامہ نگاری کے لیے فیمس ہے, اور آغا حشر کاشمیری کو ہی اردو ڈرامے کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. غزل کا ہر مضمون کتنے مصروں میں ختم ہو جاتا ہے؟ تو 4 آپشن دیے گئے ہیں, اس میں آپ کو بتانا ہے. تو اس کا آنسر ہوگا آپشن بی, اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. نظم میں کون سی صنف داستان سے قریب ہے؟ بہت ہی اچھا کوشچن ہے, اور اس کا آنسر آپ سبھی کو معلوم بھی ہوگا, اور اس کا آنسر ہے آپشن بی, مثنوی نظم. مثنوی نظم میں داستان سے قریب ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. اللہ کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو کہتے ہیں حمد, نعت, منقبت یا قصیدہ؟ تو اللہ کی تعریف میں بیان کی جانے والی نظم کو کہتے ہیں حمد, اور نعت کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے, اور منقبت کہتے ہیں کہ بڑے بزرگوں صحابہ کے بارے میں بیان کرنا, اور قصیدہ تو آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ کسی راجا یا کسی کی تعریف میں جو قصیدے پڑھے جاتے ہیں انہیں کو کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. ہر موقع پر بطور سندھیا تائید کس صنف کے اشارے پڑھے جاتے ہیں؟ کس صنف کے اشعار پڑھے جاتے ہیں؟ تو اس کا آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن اے, وہ ہے غزل. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. غبار خاطر کیا ہے؟ خاکے, خطوط کا مجموعہ, سفر نامہ یا خود نشست؟ سبھی کو معلوم ہے اس کا آنسر, اور وہ ہے آپشن بی, خطوط کا مجموعہ, اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے.
جب ہم کسی موضوع پر باہمی طور پر اظہار خیال کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو آپشن دیکھ کے بتانا ہے. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، مباحثہ اسے کہتے ہیں. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. نظم شعاع امید لکھی ہے، یعنی کہ کس نے لکھی ہے یہ آپ کو بتانا ہے. تو اس کا آنسر ہوگا علامہ اقبال کی یہ نظم ہے شعاع امید. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. اس شعر کو نیچے دیے گئے شاعروں کے نام میں سے کس نام سے پورا کر سکتے ہیں؟ پوچھتے ہیں وہ کہ ڈیش کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا. بہت ہی اچھا کوشچن ہے. یہ آپ کو 4 نام دے گئے ہیں شاعر کے: مومن، غالب، ذوق اور داغ. تو بتانا ہے کہ اس شعر کے جو ڈیش ہے اس میں کس شاعر کا نام آئے گا. پوچھتے ہیں وہ کہ ڈیش کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا. سبھی کو معلوم ہوگا اس کا آنسر تو وہ ہے غالب. بہت ہی مشہور ہے. پوچھتے ہیں کہ وہ غالب کون ہے، کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. مرۃ العروش کس کی تصنیف ہے؟ میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا ابھی کہ اردو ناول کا بانی کس کو کہا جاتا ہے، تو وہ ہے آپشن بی، اور اس کا بھی آنسر ہے ڈپٹی نذیر احمد کا ہی یہ کیا ہے ناول ہے مرۃ العروش. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. اردو کی پہلی تنقیدی کتاب کون سی ہے؟ اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن اے، مقدمہ شعر و شاعری، اور اس کے مصنف کا نام ہے الطاف حسین حالی. حالی اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. بنجارہ نامہ کس شاعر کی نظم ہے؟ اس کا آنسر ہوگا آپشن ڈی، نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے بنجارہ نامہ، جو مخمس کی حیت میں لکھی گئی ہے، یعنی کہ اس کے ایک بند میں 5 مصرے ہیں. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. خطبات احمدیہ کس کی تصنیف ہے؟ بہت ہی اچھا کوشچن ہے یہ، اور اس کا آنسر ہوگا آپشن ڈی، سر سید احمد خاں کی یہ تصنیف ہے. اور سر سید احمد خاں کو علی گڑھ تحریک کا بانی مانا جاتا ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. ڈپٹی نذیر احمد کس صنف سخن کے ماہر مانے گئے ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ سبھی کو ہم بتا دیتے ہیں، اور وہ ہے آپشن اے، ڈپٹی نذیر احمد کیا ہے وہ ناول کے ماہر مانے جاتے ہیں. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. شاعر انقلاب اور شاعر شباب کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ اس کوشچن کا جواب آپ ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں دیں، یہ آپ کے لیے ہوم ورک کے طور پہ ہم چھوڑتے ہیں. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. شعر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جذبات کے ہیں، جاننے کے ہیں، کہنے کے ہیں، یا قصد کے ہیں؟ شعر کے لغوی معنی. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن سی، کہنے کے. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے ہم. میر امن کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو میر امن فورٹ ولیم کالج میں کتاب لکھی ہے باغ و بہار. اب ان کا وطن بتانا ہے کہ میر امن کہاں کے رہنے والے تھے. تو ان کا آنسر ہو جائے گا وہ آپشن بی، میر امن دہلی کے رہنے والے تھے. ٹھیک ہے، کہاں کے رہنے والے تھے؟ دہلی کے. اور ان کی جو پیدائش ہے وہ کہاں کی ہے؟ وہ ہے 1732. امپورٹینٹ ہے، لکھ لینا کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ 1732 ہے، اور ان کی جو وفات ہے وہ 1808 میں ہے. یعنی کہ فورٹ ولیم کالج کے شبدکوش ہونے کے 2 سال بعد ان کی وفات ہوگی. یعنی کہ ان کے جو فورٹ ولیم کالج سے شبدکوش ہوا، یعنی کہ انہوں نے فورٹ ولیم کالج چھوڑ دیا تھا 1806 میں، یا استعفیٰ دے دیا تھا. چلیے نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. درج ذیل میں کون نقاد ہے؟ اس کا آنسر ہوگا سبھی کو معلوم ہوگا اس کا آنسر، اور وہ ہے آپشن اے، احتسام حسین. اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے. انگارے کیا ہیں؟ بہت ہی اچھا کوشچن ہے یہ. تو اس کا آنسر ہوگا آپشن اے، منتخب افسانوی مجموعہ. اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے آپشن اے. اور یہ ترقی پسند تحریک کے جو شاعر ہیں، مصنف ہیں، انہوں نے ان کو
لکھا ہے، جس میں سجاد ظہیر اہم ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ اردو کا پہلا اخبار کون سا ہے؟ الہلال، اردو اخبار، قومی آواز یا عہد پنچ؟ عہد بیج۔ تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، اردو اخبار یا اردو دہلی اخبار، جس کے جو مصنف ہیں یا جس کے جو مدیر ہیں وہ ہیں محمد باقر، اور یہ کس کے والد ہیں؟ یہ محمد حسین آزاد کے والد تھے، اور ان کا لنگوٹیا یارانہ کس کے ساتھ تھا؟ محمد ابراہیم ذوق کے ساتھ۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ جدید اردو نظم کے بانیان میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ جدید اردو نظم کے بتانا ہے، تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن بی، الطاف حسین حلی کو جدید نظم کا بانیان کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ مثنوی کی رو کی تکنیک کا استعمال لکھا ناول یا استعمال کس ناول میں ہوا؟ بہت ہی اچھا کوشچن ہے، اور اس کا آنسر ہوگا آپشن سی، آگ کا دریا۔ ناول میں شعور کی رو کی تکنیک استعمال کی گئی ہے، اور اس کے مصنف کا نام ہے قرۃ العین حیدر۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی جائے پیدائش کہاں ہوئی؟ دیکھیے میں نے اوپر بتایا تھا، جب غبار خاطر کے مصنف کا نام پوچھا گیا تھا تو وہیں آپ کو مینشن کیا تھا میں نے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، تو اس کا آنسر ہوگا آپشن سی، مولانا ابوالکلام آزاد کی جو پیدائش ہے وہ مکہ مدینہ میں ہوئی ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھیں گے، اور آج کے موک ٹیسٹ کا ہمارا بالکل آخری سوال ہے۔ درجہ ذیل میں کون ممتاز ترقی پسند نقاد ہے؟ تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ ہوگا آپشن ڈی، احتسام حسین ترقی پسند نقاد ہیں۔ تو یہ ہوا آج ہمارا موک ٹیسٹ ختم۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ہمیں ضرور بتائیں آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی، اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو ہمارا موک ٹیسٹ اچھے لگ رہے ہیں، یا کوئی خامی ہو تو اس کے بھی آپ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں ہمارے کمنٹ باکس میں۔ ہمارا کمنٹ باکس آپ کے لیے 24/7 اوپن ہے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ موک ٹیسٹ لے کر۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنی تیاری کرتے رہیے۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔